अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज दो इमरानदार जजेस से कौम की जान छूट गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह दोनों इमरानदार जजेस कहलाते थे, इनको कहा जाता था, और दोनों ने आज इस्तीफ़ा दे दिया है 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए। इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, 13 पेजेस का ख़त लिखा है, इस्तीफ़ा लिखा है सदर ममलकत को जस्टिस मंसूर अली शाह ने, और इसी तरह तवील इस्तीफ़ा लिखा है अतहर मिनल्लाह ने। इसमें इन्होंने दोनों ने इस्तीफ़े जो दिए हैं, इल्ज़ामात लगाए हैं कि जी अदलिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं, अदलिया को मातहत कर दिया गया है, हुकूमत के अदलिया को बेअख्तियार कर दिया गया है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ज़िम्मेदार भी यही हैं। अगर ये इल्ज़ामात इनके दुरुस्त भी माने जाएं, फ़र्ज़ करें वक्ती तौर पर, तो इसके ज़िम्मेदार भी ये दोनों इमरानदार जजेस हैं। और इनसे इनके साथी जो इस्तीफ़े दे चुके हैं अभी तक, इमरानदार बंदियाल के बाद एक और जज भी इस्तीफ़ा दे के गए थे, तो ज़िम्मेदार भी यही हैं। ये नए एक तरफा फ़ैसले करते, ये आइन की धज्जियाँ न उड़ाते, ये आइन को रीराइट न करते, और हुकूमत का मौक़िफ़ भी सुनते, अटार्नी जनरल को भी सुनते, दूसरी पार्टी को भी सुनते, तो शायद आज हुकूमत को 27वीं आइनी तरमीम न करनी पड़ती, और न ही हुकूमत को 26वीं आइनी तरमीम करनी पड़ती। 26वीं आइनी तरमीम और 27वीं आइनी तरमीम, दोनों आइनी तरमीम के ज़िम्मेदार इमरानदार जजेस हैं, और PTI है जो इनसे सहूलतकारी ले रही थी, और जो PTI के इश्क में इतने अंधे हो गए थे ये जज, जो आइन को बालाए ताक रख कर यकतरफा फैसले करके आपस में, बंदियाल साहब अपने दोस्तों को, इन्हीं को, अतहर मिनल्लाह और मंसूर अली शाह और एक और जज थे, इनको बिठा के और एक ही समात में सिर्फ PTI का मौक़िफ़ सुन के, और अटार्नी जनरल कहते थे कि भाई हमारा भी तो मौक़िफ़ सुने, हुकूमत का भी तो मौक़िफ़ सुने, तो वो कहते थे कि सुन लिया है, बस आप चुप करके बैठे। इस तरह करके यकतरफा फैसले देते थे PDM के दौर में, आपको याद होगा। फिर पार्लियामेंट इनके फैसलों को रिजेक्ट कर देती थी, पार्लियामेंट करारदाद मंजूर करती थी, इनके फैसलों को रिजेक्ट कर दे देती कि भाई ये फैसले आइन और कानून के मुताबिक नहीं हैं, आइन और कानून के साथ मुतसादिम है। खुद इनके जजेस ने, साथी जजेस ने, जो आइन और कानून को फॉलो करने वाले जजेस हैं, उन्होंने खुद इनके फैसलों के साथ इख्तलाफ किया है, इनके फैसलों पर तनकीद की है, इनके फैसलों को आइन रीराइट करना करार दिया है, इनके फैसलों को आइन के साथ मुतसादिम करार दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो, जस्टिस दूसरे जजेस हों, तो इन्होंने तनकीद की है, इनके फैसलों को रिवर्स किया है और कलअदम करार दिया गया है इनके फैसलों को। तो ये जब यकतरफा फैसले देते थे तो वो ठीक था। अब आइनी तरमीम हुई है, भाई पार्लियामेंट को तो अख्तियार है, आपके पास आइन बनाना, आइन में तरमीम करना, कानून साजी करना, ये किसका अख्तियार है? ये मंसूर अली शाह का या अतहर मिनल्लाह का नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये आइनी अदालत का नहीं है, न ये पाक फौज का है, न किसी और का है। ये अख्तियार पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट को अख्तियार है तो पार्लियामेंट अपना अख्तियार इस्तेमाल करेगी, और पार्लियामेंट को अपना अख्तियार सबसे, यानी तमाम इदारों की माँ है ना पार्लियामेंट, तो उनको कैसे रोका जा सकता है? कौन रोक सकता है पार्लियामेंट को? भाई मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये अवाम है, ये जो पार्लियामेंट है ये अवाम है, अवाम ने मुंतखब करके भेजा है, तो उनके पास अख्तियार है कि वो जो भी कानून साजी करें। तो मैं आता हूं, अच्छा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं, उनको आइनी अदालत जो है, वफाकी आइनी अदालत, उसका पहला चीफ जस्टिस भी मुकर्रर कर दिया गया है। 4-5 खबरें हैं जो मैं आपको शेयर कर देता हूं। एक तो बड़ी सबसे आज की खबर यही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और अतहर मिनल्लाह जो है वो मुस्तफ़ी हो गए हैं, और इसके साथ ही आइनी अदालत के जो पहले चीफ जस्टिस हैं
جسٹس امین الدین خان کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر کچھ اور ڈیولپمنٹس ہیں، صدر مملکت نے جو ترمیم پاس ہوئی ہے، قومی اسمبلی نے کچھ مزید ترامیم کر دی تھی، اس کو کہا جا رہا ہے کوئی غلطی تھی یا کوئی اچھی تجاویز دی تھی قومی اسمبلی نے، کیونکہ سینٹ نے پہلے منظور کیا نا 27ویں آئینی ترمیم کو، تو اس کے بعد قومی اسمبلی میں گئی، قومی اسمبلی نے سینٹ کی منظور کی ہوئی ترمیم میں مزید ترامیم نئی کر دی، اس کے بعد یہ سینٹ میں آج پھر واپس آ گئی، تو آج سینٹ نے پھر اس کو بھی منظور کر دیا ہے، اس کے بعد صدر مملکت نے دستخط بھی کر دیے ہیں، اب یہ آئین کا حصہ بن چکی ہے، اب گزٹ میں شامل ہو جائے گی اور اس کے بعد آئین کا حصہ بن گئی۔ جسٹس امین الدین خان نے جو وفاقی آئینی عدالت کے جج کے طور پر حلف اٹھایا ہے، یہ صبح حلف اٹھائیں گے، آج ان کا نوٹیفیکیشن، جب میں یہ ویلا کر رہا ہوں نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے، صبح وہ حلف اٹھائیں گے۔ ویلا گر حضرات جو یوٹیوبر ہیں وہ لگے ہوئے ہیں جی ملک میں ایمرجنسی نافذ ہونے جا رہی ہے، عدالت میں بڑا ہلا گلا ہے، عدالت میں بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے، تو جج اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، مارشل اللہ کا خطرہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا لمبیاں مارے جا رہے ہیں جس طرح کرتے ہیں۔ کچھ ایسا نہیں ہے، سموتھلی ہیں سارے معاملات، جو میں دیکھ رہا ہوں، اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہوں، تو 2 ججز مستعفی ہو گئے ہیں، آئینی عدالت کے چیف جسٹس لگے ہیں، ترمیم منظور ہو گئی ہے، اور سابق اٹارنی جنرل جو ہیں وہ بھی لا جسٹس کمیشن سے مستعفی ہو گئے ہیں، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن خطرہ کوئی نہیں ہے۔ یہ اصل میں جو فیلڈ مارشل کو جو طاقتور بنایا گیا ہے، جو ان کو عہدہ ان کو نیا کریٹ کیا گیا ہے، اس پر پی ٹی آئی کو تکلیف ہے اور یوتھیوں کو تکلیف ہے، صدر مملکت کو استثناء دیا گیا ہے، اس پر علماء نے بھی مخالفت کی ہے، یہ بہت ساری ظاہر چیزیں ہو رہی ہیں، ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے استعفے میں کیا لکھا ہے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے۔ یہ جی دونوں نے استعفیٰ دیا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب نے 13 صفحات کا استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوایا ہے، اور اس میں کہا ہے کہ جی 27ویں آئینی ترمیم آئین پر سنگین حملہ ہے، 27ویں آئینی ترمیم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، ترمیم نے عدلیہ کو حکومت کے ماتحت بنا دیا ہے، 27ویں ترمیم نے ہمارے آئینی جمہوریت کے روح پر کاری ضرب لگائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اطہر من اللہ نے بھی کہا ہے کہ جی 11 سال پہلے میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پر حلف اٹھایا تھا، پھر چیف جسٹس بنا، پھر 4 سال کے بعد سپریم کورٹ میں آ گیا، اور تمام حلفوں کے دوران میں نے ایک ہی وعدہ کیا، آئین سے وفاداری کا۔ یہ کون سی آئین سے وفاداری کرتے تھے آپ کو آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ امریکہ میں جا کے پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، پارلیمنٹ کے خلاف جا کر تقریر کریں بطور سپریم کورٹ کے جج۔ یہ آئین اجازت دیتا ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ آئین سے ہٹ کے، آئین سے ماورا ہو کے، آئین کو بالائے طاق رکھ کر یوتھیوں کو ریلیف دیں؟ کیا یہ آپ کو آئین اجازت دیتا تھا کہ آپ یک طرفہ فیصلے دے دیں، دوسری پارٹی کو سنیں ہی نہ؟ یہ تو کہنے والی باتیں ہیں، لیکن آئین کی جو دھجیاں آپ لوگوں نے اڑائیں، یہ دھجیاں نہیں اڑا رہی موجودہ حکومت، دھجیاں آپ لوگوں نے، یوتھیے ججز نے، عمران دار ججز نے آئین کی دھجیاں اڑائی تھیں، اور جو یہ دھجیاں اڑاتے تھے، یہ پارلیمنٹ ان کا ایسے ججز کا راستہ روک رہی ہے کہ بھئی ایسے ججز کا راستہ روکنا چاہیے جو آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، جو آئین ری رائٹ کر رہی ہیں۔ کیا ان کو آئین ری رائٹ کرنے کا اختیار ہے؟ آئین دیتا ہے؟ نہیں۔ تو کیسے آئین کی اپنی تشریح کر دی؟ آرٹیکل 62-63 کی تشریح اپنی کر دی تھی انہوں نے، تو کیسے کر دی تھی؟ کس قانون، کس آئین کے تحت کر دی تھی؟ تو آئین کی دھجیاں انہوں نے اڑائی تھی، ان کا راستہ روک رہی ہے پارلیمنٹ اس وقت، جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ آئین سے وفاداری کا، اچھا میرا حلف کسی فرد یا ادارے سے نہیں بلکہ آئین سے ہے، اور آئین سے تھا 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے میں نے اس وقت کے چیف جسٹس کو ایک خط لکھا،
خط میں اس ترمیم کی ممکنہ اثرات پر اپنی آئینی تشویش ظاہر کی تھی۔ اس وقت کے خدشات خاموشی اور بے عملی کے پردے میں آج حقیقت کا روپ دھار چکے ہیں۔ اس سے پہلے 10 نومبر کو جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھا تھا کہ بطور عدلیہ سربراہ فوری ایگزیکٹو سے رابطہ کریں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے خط میں مجوزہ آئینی ترمیم پر عدلیہ سے باضابطہ مشاورت کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ عدلیہ اگر متحد نہ ہوئی تو اس سے آزادی اور فیصلے دونوں متاثر ہوں گے۔ تاریخ خاموش رہنے والوں کو نہیں، آئین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہونے والوں کو یاد رکھتی ہے، اور آئینی عدالتوں کے جج صاحبان کا اجلاس بلانے کی بھی سفارش کی تھی، اور سپریم کورٹ سے اور وفاقی شرعی عدالت سے باضابطہ مشاورت کی تجویز بھی دی تھی۔ اور منصور علی شاہ نے خط میں چیف جسٹس کہا تھا کہ چیف جسٹس واضح کریں کہ آئینی عدالتوں کے ججز سے مشاورت کے بغیر ترمیم نہیں ہو سکتی۔ آئینی عدالتوں کی ججز پر مشتمل ایک کنونشن بھی بلایا جا سکتا ہے۔ آئینی عدالت کے ججز کے مشاورت کے بغیر آئین سازی نہیں ہو سکتی، ترمیم نہیں ہو سکتی، یعنی قانون آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے بھائی؟ آئین میں ترمیم کرنا، آئین بنانا، قانون بنانا پارلیمنٹ کا ایک ایکسکلوسو پارلیمنٹ کا کام ہے، صرف پارلیمنٹ کا کام ہے۔ پارلیمنٹ پابند نہیں ہے ججز سے مشاورت کرنے کی۔ پارلیمنٹ چاہے تو مشاورت کر سکتی ہے، عوام سے بھی مشاورت کر سکتی ہے، لوگوں سے بھی مشاورت کر سکتی ہے، جس شعبے سے متعلق ترامیم ہے اس شعبے سے بھی مشاورت کر سکتی ہے۔ اگر نہ چاہے تو یہ اس کا اپنا استحقاق ہے۔ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ پارلیمنٹ مشاورت کی پابند ہے کہ مشاورت کرے ججز سے۔ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پارلیمنٹ آئینی عدالتوں کے ججز سے مشاورت کے بغیر ترمیم نہیں کر سکتی۔ اچھا جی، آپ اس ادارے کے ایڈمنسٹریٹر نہیں، گارڈین بھی ہیں۔ یہ لمحہ آپ کے سے لیڈرشپ دکھانے کا تقاضا کرتا ہے۔ خط کے متن میں کہا گیا تھا کہ عدلیہ کا ادارہ جاتی موقف تحریری طور پر حکومت اور پارلیمان کو بھجوایا جائے۔ جب تک مشاورت مکمل نہ ہو حکومت کو ترمیم پیش نہ کرنے سے آگاہ کیا جائے۔ میری گزارش ہے کہ اختلافات نہیں، ادارہ جاتی یکجہتی کی اپیل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سینٹ میں وہ جو وزیر قانون ہیں انہوں نے تقریر کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کہا ہے کہ صدر کا حلف چیف جسٹس آف پاکستان لیں گے، الیکشن کمیشن کا حلف چیف جسٹس آف پاکستان لیں گے۔ صدر کا حلف چیف جسٹس آف پاکستان لیں گے، اور الیکشن کمیشن کا چیئرمین الیکشن کمیشن جو بنے گا چیف الیکشن کمشنر، اس کا چیف جسٹس حلف لیں گے۔ اچھا جی، اگر آپ ووٹ دیں تو پارٹی سربراہ چیئرمین یا اسپیکر کو ریفرنس بھیج سکتا ہے۔ اچھا جی، ریفرنس آیا ہو تو چیئرمین رکن کو جواب کا موقع دیں گے، پھر الیکشن کمیشن وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، یہ کہتے ہیں چیف جسٹس یہی رہیں گے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2025 کی بھی قومی اسمبلی نے منظوری دی ہے، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر سے متعلق شق 191 کو نکال دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل پر کثرت رائے سے بل منظور کر لیا گیا ہے۔ بل وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیا تھا، اور اس میں مقدمات سننے کے لیے بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کو دیا گیا ہے، کمیٹی کو دیا گیا ہے۔ کمیٹی میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کے علاوہ سینئر ترین ججز شامل ہوں گے۔ بینچز بنانے والی کمیٹی کے تیسرے رکن جج جو ہوں گے وہ چیف جسٹس کے نامزد کردہ ہوں گے۔ یہ ترمیم ہے۔ کمیٹی کے کسی رکن کی عدم موجودگی میں چیف جسٹس کسی اور جج کو رکن نامزد کر سکیں گے۔ کمیٹی بینچ بنانے کا فیصلہ اکثریت سے کرے گی۔ تو صدر مملکت نے اس آئینی ترمیم پر دستخط کر دیے ہیں، اور اب یہ آئینی ترمیم جو ہے دونوں ایوانوں سے منظوری اور صدر کے دستخط کے بعد باقاعدہ آئین کا حصہ بن چکی ہے، اور گزٹ نوٹیفیکیشن بھی اس کا سینٹ نے جاری کر دیا ہے 27ویں آئینی ترمیم کا۔ اور اس کے علاوہ
یہی خبریں ہیں۔ تو چیف جسٹس جو بنے ہیں آئینی عدالت کے، وہ جسٹس امین الدین خان بنے ہیں، اور مختصر اس کا خلاصہ آخر میں یہی بتاؤں کہ عمران دار ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ دونوں مستعفی ہو گئے ہیں، اور وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس جو ہیں جسٹس امین الدین خان مقرر ہو گئے ہیں۔ آج نوٹیفیکیشن بھی ان کا جاری ہو گیا ہے۔ تو یہی ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔